करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे बहुत से लिसनर्स ने मुझे रमज़ान करीम की मुबारक दी है, बहुत शुक्रिया आप सबका, खैर मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सबा शेयर कर रही हैं। सबा कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9 साल पहले की बात है। मैं अपनी एग्ज़ाम से फ्री हुई थी तो मेरी खाला होती है हैदराबाद, तो मेरी जो कज़न है, मेरी एज फेलो है, वो भी फ्री थी, मैं भी फ्री थी। तो मैंने घर वालों से ये कहा कि मुझे खाला के घर जाना है। हम लोगों का प्लान बन गया। मेरे बड़े भाई जो थे वो मुझे हैदराबाद खाला के घर छोड़ आए। वहाँ पर अभी गए हुए मुझे 1-2 दिन ही हुए थे। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरी कज़न भी बहुत खुश थी। हम लोगों ने बहुत प्लान किया कि हम लोग बाहर निकलेंगे, घूमे फिरेंगे, हर जगह देखेंगे। अगले दिन हम लोगों का प्लान बना, वहाँ पर उनके जहाँ पर वो लोग रहते थे उससे थोड़ा सा दूर ही एक पार्क बना था। उसने ही कहा कि वो फैमिली पार्क है, हम लोग वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर बहुत से झूले हैं, वहाँ पर बहुत रौनक होती है, बहुत से लोग आते हैं। हम लोगों ने प्लान बना लिया, हम लोग सब चले गए। जो मेरे खालू थे वो अपनी जॉब पर होते थे और एक तो मेरे कज़न्स थे, वो बस हम लोगों को वहाँ पर छोड़कर कुछ देर वहाँ पर रुके, फिर वो लोग आ गए। हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग रात 10 बजे तक वहीं पर रहेंगे। तकरीबन हम लोग 8 बजे घर से निकले थे, तो हम लोगों का प्लान यही था कि 10 साढ़े 10 तक हम लोग वहीं पर रहेंगे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें भी थी, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ लिया। वहाँ पर बहुत रौनक थी, बहुत लोग थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा झूले भी लगे हुए थे, काफ़ी बड़ा पार्क था वो। मुझे घर से कॉल आई तो मैं अपनी अम्मी से बात करती करती, शोर बहुत था वहाँ पर, तो मैं थोड़ी साइड पर चली गई। वो उसी पार्क का हिस्सा था, उस तरफ भी झूले थे। वहाँ पर मैंने देखा एक बहुत बड़ा दरख्त था, उस दरख्त के नीचे भी कुछ झूले लगे हुए थे, जैसे स्विंग लगी होती है, तो वहाँ पर भी वो 2 लगी हुई थी। मैं अम्मी से बात करती करती जाकर झूले पर बैठ गई। दोनों हाथ मैंने छोड़े हुए थे, मैं झूला लेने की सेंस में तो झूले पर बैठी ही नहीं थी। अम्मी का फ़ोन बंद हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इधर ही बैठकर कुछ अपनी सेल्फ़ीज़ लेती हूँ। पहले मैंने काफ़ी जगह की सेल्फ़ीज़ ली, अपनी कज़न के साथ भी बहुत सी मैंने सेल्फ़ीज़ ली। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस झूले पर बैठकर मैं कुछ इमेजेस लेती हूँ। उधर बैक साइड पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी, वो दरख्त भी साफ़ नज़र आ रहा था। जैसे मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और जैसे ही मैं सेल्फ़ी लेने लगी, अभी मैं अपने मोबाइल में देख ही रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे बाकायदा कोई खड़ा हुआ नज़र आया, लेकिन उसकी मेरी तरफ जैसे बैक साइड थी। मुझे बाल नज़र आए। मैंने फ़ौरन से पीछे पलट कर देखा, क्योंकि मैं घर बात कर रही थी। मुझे ये था कि पता नहीं मेरे पीछे कौन खड़ा है, शायद किसी ने कोई बात ना सुन ली हो, कुछ प्राइवेसी भी होती है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं उठी, मैंने झूले से उतर कर देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं फिर आकर झूले पर बैठ गई और मैं फिर से अपनी सेल्फ़ी लेने लगी। फिर मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था, थी उसकी मेरी तरफ कमर। अब मेरा तो बिल्कुल ही दिमाग पज़ल हो गया कि ये कैसे हो सकता है, कैमरे में नज़र आ रहा है और पीछे कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि मैं उठी और मैंने अपने मोबाइल से उस झूले की भी तस्वीर लेना चाही और ये देखना चाहा कि अब कोई नज़र आ रहा है या नहीं, तब भी उसमें कुछ नहीं था। मैं फिर जाकर जैसे ही झूले पर बैठी, मैंने कहा कि अब मैं इमेज लेती हूँ, पता चलेगा कौन है। जैसे ही मैंने इमेज कैप्चर किया, बाकायदा मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था। मैं थोड़ी सी डर गई। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल संभाला, मेरा मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया। मैं झुकी कि मैं अपना मोबाइल उठाऊं, मुझे किसी ने झूला देना शुरू कर दिया। वो मोबाइल तो वहीं नीचे ही गिरा रह गया। मुझे किसी ने इतने ज़ोर ज़ोर से झूले देने शुरू कर दिए, इतने ज़ोर ज़ोर से झूले देने शुरू कर दिए कि मैं चीखने लग गई। वहाँ पर इतना शोर था, इतना रश था, वहाँ पर ऊंची आवाज़ में लोगों ने म्यूज़िक लगाए हुए थे। मेरी आवाज़ तो उधर जा ही नहीं रही थी जिस तरफ मेरी खाला और मेरी कज़न थी। अब मैं बार बार शोर मचा रही थी कि मुझे कोई बचाए, मुझे छोड़ दो। एक तो वो दरख्त भी ऐसा ऊंचा सा था, उसके ऊपर वो झूले लगे हुए थे।
ایک جھولے پر تو میں بیٹھی تھی، مجھے کوئی جھولا دے رہا تھا، اور دوسرے جو میرے ساتھ جھولا تھا وہ خود بخود ہوا میں اس طرح سے اتنی ہی ہائٹ اور اتنی ہی تیزی میں لہرا رہا تھا جیسے میں اوپر بیٹھ کر جھولا کوئی مجھے دے رہا تھا۔ ابھی میں نے ساتھ والے جب جھولے کو دیکھا جو خالی تھا، وہاں پر جو میں نے منظر دیکھا میں اس کو زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اس جھولے کے اوپر باقاعدہ میں نے ایک وجود کو بیٹھے دیکھا جس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے، اس کے چہرے کے اوپر بھی اس کے بال تھے، اور اس نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا، بہت بلیک اس کے ہاتھ تھے۔ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین کے اوپر تک وہ لہرا رہے تھے، جب وہ ہائٹ پہ جاتی تھی تو اس کے بال ہی بال تھے پیچھے، اور مجھے جو جھولا دے رہی تھی وہ بھی ایک کالے رنگ کی پرچھائی تھی، باقاعدہ اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ اب مجھے چھوڑے گی نہیں، کیونکہ میں پوری طرح سے وہ میرے اوپر حاوی ہو چکی تھی۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی چیز مجھے بالکل جیسے زمین کے اندر لے کر جا رہی ہے، میرے کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا دور آوازیں جا رہی ہیں، اور مجھے یہی لگ رہا تھا کہ بالکل میری سانس بھی رک رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوا یا وہ خوف تھا، ڈر تھا، میں جھولے سے کب گری مجھے نہیں پتا۔ جب میری کزن اور خالہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی آئی تو میں انہی جھولوں کے پاس گری ہوئی تھی۔ میرا موبائل دور پڑا تھا، وہ لوگ تو بہت ڈر گئی، انہوں نے فوراً سے میرا موبائل اٹھایا، موبائل چیک کیا، موبائل ٹھیک تھا، فوراً سے مجھے سیدھا کیا، واٹر بوٹل ان کے ساتھ تھی، میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، میں بہت ڈری ہوئی تھی، میں ان کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، ان کے چہرے میں مجھے اس ٹائم خوف زدہ لگ رہے تھے بہت۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تمہیں کسی نے دھکا دیا ہے، تم جھولے سے گری ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کوئی مجھے چوٹ نہیں لگی تھی، بس میرے ماتھے کے اوپر ایک زخم تھا، جیسے کوئی چھل جاتا ہے تو ہلکا سا بلڈ تھا۔ انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا، میرا سر چکرا رہا تھا، میرے سے کچھ بتایا نہیں جا رہا تھا، مجھے وہاں سے وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی۔ فوراً میرے کزن کو فون کیا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے یہی کہا کہ یہ ڈیپ شاک میں ہے، یہ بہت ڈری ہوئی ہے، اس کے ساتھ کچھ عجیب و غریب ہوا ہے۔ وہ لوگ پوچھ رہے تھے، مجھ سے کچھ بتایا نہیں جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک انجیکشن دیا، تقریباً 3 گھنٹے میں ادھر ہاسپٹل میں رہی۔ 3 گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کچھ نارمل تھی، کچھ میں بول پا رہی تھی، بس میں نے انہیں اتنا ہی کہا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ گھر لے آئے مجھے۔ اب ٹائم تقریباً رات کے 2:30-3 بجے کا ٹائم ہو گیا، خالو بھی آ گئے، سب ہاسپٹل میں تھے، سب بہت زیادہ پریشان تھے۔ ابھی ہمارے گھر میں کسی نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ لوگ پریشان تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب مجھے گھر لے کر آئے، میں سارے راستے چپ تھی۔ جب گھر آئی تو خالہ اور کزن میرے پاس تھی، انہوں نے میرے سے پوچھنا چاہا کہ اب بتاؤ تمہیں کیا ہوا تھا۔ پھر میں نے انہیں A to Z ساری بات بتائی، کس کس طرح سے میرے ساتھ جو جو سب ہوا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتایا کہ میرے موبائل میں وہ تصویر بھی ہے۔ جیسے ان لوگوں نے وہ سیلفی نکالی، اس سیلفی کے پیچھے باقاعدہ کوئی کھڑا تھا، اس کے چہرے کے اوپر بال تھے اور اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی، وہ میں اس کو بیک سائڈ سمجھ رہی تھی، وہ اس کا فرنٹ سائڈ تھا، کیونکہ اس کا پورا چہرہ بالوں سے کور تھا۔ مجھے اس کی وہ آنکھ چمکتی ہوئی نظر آئی، وہ بھی سیلفی میں زوم کر کر کے ہم نے دیکھا، کچھ جلا ہوا چہرہ تھا، بہت ہارر تھا وہ۔ اس کے بعد وہ امیج جو تھا وہ میں نے بھی دیکھا، میں تو اور ڈرنے لگ گئی، مجھے بہت سا بخار تھا۔ خالہ نے موبائل پکڑ کر وہ تصویر ڈیلیٹ کر دی کہ نہ اس کو دیکھنا ہے اور نہ ہی دوبارہ اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ یہی مجھے کہا کہ صبح پاس والے جو مولوی صاحب ہیں ان کے پاس لے کر جائیں گی مجھے اور دم کروائیں گی۔ ساری رات میرے سے، رات بچی ہی کتنی تھی، مجھ سے سویا نہیں جا رہا تھا، میرا سر بہت بھاری تھا، وہ سارا منظر میری آنکھوں کے آگے بار بار آ رہا تھا۔ صبح 7 بجے کہیں میری آنکھ لگی اور میں سو گئی، پھر خالہ نے مجھے جگایا نہیں۔ تقریباً 11:30 بجے جب میں جاگی، میں نے ناشتہ وغیرہ کیا، کچھ میں بیٹر فیل کر رہی تھی، لیکن وہ خوف ابھی بھی میرے اندر تھا۔ میرے دونوں بازو جو ہیں ان کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے کسی نے بہت زور سے پکڑا ہے تو فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھے۔ اس کے بعد مجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے، مولوی صاحب نے دم کیا، تو وہاں پر جیسے ہم لوگ دم کروا کے باہر نکلے تو خالہ کے محلے کی کچھ اور عورتیں بھی تھیں، انہوں نے پوچھا یہ کون ہے، خالہ نے بتایا میری بہن کی بیٹی ہے، تو یہ پنجاب سے آئی ہوئی ہے اور یہ کل پارک میں اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے مجھے دم کیا، تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہاں پر بہت سے جنات تھے
جھولوں کے اوپر شام کے ٹائم چڑیلیں آفتیں آ کر بیٹھتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد. اسی لیے کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد بچوں کو جھولوں میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ جو ڈائنیں ہوتی ہیں، جو چڑیلیں آفتیں ہوتی ہیں، وہ جھولا جھولتی ہیں، ان کے بچے کھیلتے ہیں ان میں. اب وہ جھولے تو انہوں نے لگائے ہی ایک درخت کے نیچے تھے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ درخت کون سا تھا، پیپل کا تھا یا کون سا درخت تھا، اور کافی اونچے وہ باندھے ہوئے تھے. تو وہاں پر وہ موجود تھی. جب میں وہاں پر جا کر بیٹھی تو وہ اس ٹائم ظاہر ہو گئی. وہ اپنی طرف سے میرے ساتھ کھیل رہی تھی، لیکن انسانوں کے اور ان کے کھیل میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے مجھے دم کیا، ایک تعویذ دیا. ہم باہر نکلے تو وہ خالہ کی جو محلے کی ایک عورت تھی ان سے بات چیت ہوئی. ان کا یہ کہنا تھا اس پارک میں یہ بات مشہور ہے کہ شام کے بعد اس درخت کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے رات بھر ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں. ان کے محلے کا ہی ایک آدمی تھا جو وہاں پر چوکیدار تھا، واچ مین تھا اسی پارک کا. اس کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی رات کا ٹائم ہوتا ہے مجھے پارک کے اس حصے سے بہت زیادہ بھیانک چیخیں سنائی دیتی ہیں. اور جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں، بہت دراز قد کی لڑکیاں ہیں جو ان جھولوں کے اوپر کبھی کھڑی ہوتی ہیں، کبھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور ساری رات جھولا جھولتی ہیں. ان کا جھولا جو ہے وہ اتنا اونچا جاتا ہے جیسے آسمان تک جا رہا ہے. اس کے بعد وہ چوکیدار تو اس طرف کبھی گیا ہی نہیں. اب میں تو دوسرے شہر سے آئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی خالہ لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا. وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ بہت کم اس پارک میں جاتے تھے، کبھی کبھی تو وہ بھی فرنٹ حصے میں رہ کر گھوم پھر کے وہاں پر جو فوڈ پوائنٹس تھے یا اس کے علاوہ وہاں پر جو باقی کے سٹالز تھے ان کو وزٹ کر کے وہ لوگ گھر آ جاتے تھے. میں تو فون سننے کی سینس میں وہاں سے دور نکل آئی، کافی آگے نکل آئی تو وہ مجھے درخت نظر آیا. تھا وہ پارک کا حصہ لیکن وہاں پر رش نہیں تھا، اسی لیے میں بات کرتی کرتی اس درخت پر جا کر بیٹھ گئی. اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ایشو ہو سکتا ہے میرے ساتھ. تو ہم لوگ گھر آ گئے. ان کی باتیں سن کر تو اور بھی ڈر لگنے لگ گیا. پھر اس کے بعد کبھی بھی خالہ وغیرہ بھی اس پارک میں نہیں گئے. میں تقریباً وہاں پر 10-15 دن رہی تھی. پھر گھر والوں کو بھی اس بات کا بتا دیا. امی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ پلیز کسی پارک میں مت جانا. اس کے بعد میں اتنی خوفزدہ ہوئی، تقریباً 3-4 سال تو میں کسی پارک میں جاتی ہی نہیں تھی خوف کے مارے. میں جب بھی کہیں جھولا دیکھتی تھی تو مجھے وہی منظر یاد آ جاتا تھا جو میرے اوپر ہو چکا تھا، جس کو میں فیس کر کے آئی تھی. کبھی کبھی مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے، کبھی کبھی مجھے ڈراؤنے چہرے نظر آتے تھے. خواب میں بہت دفعہ وہی جگہ نظر آتی تھی، وہیں پر میں جھولے جھول رہی ہوتی ہوں، وہیں پر وہ ڈراؤنے چہرے نظر آتے ہیں. پھر میں وہاں سے ڈر کے بھاگتی ہوں. ایسے بہت سے مجھے خواب آتے تھے. پھر میں نے 5 وقت کی نماز پراپر شروع کی، باقاعدگی کے ساتھ باوضو رہنا شروع کر دیا، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. تو الحمدللہ مجھے وہ ڈراؤنے خواب بھی آنا بند ہو گئے. یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جس کو گزرے ہوئے آج 9 سال ہو گئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی کل کی بات ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں بھلا سکتی. شام کے وقت کبھی بھی آپ کسی پارک میں جائیں تو کسی جھولے پر مت بیٹھا کریں، اپنے بچوں کو بھی مت بٹھایا کریں. ہر کوئی کہتا ہے کہ مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ جھولا جھولتے ہیں، وہ وہاں پر کھیلتے ہیں. تو آپ بھی اس چیز کی حفاظت کیا کریں. بہت شکریہ صبا آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زاہد شیئر کر رہے ہیں. زاہد کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی ایک الیکٹریشین ہوں اور میرے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا ایک واقعہ آیا میری زندگی میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آج سے 15 سال پہلے کی ہے. میں اپنے کچھ میرے ریلیٹیوز تھے تو ان کے بیٹے کی شادی تھی سندھ میں وہاں پر گیا ہوا تھا. وہ ایک بہت قدیم اور پرانا سا گاؤں تھا جہاں پر ان لوگوں کی وہ شادی کا فنکشن تھا. ویسے تو وہ لوگ سٹی میں رہتے تھے لیکن شادی کے فنکشنز کے لیے وہ لوگ اپنے گاؤں میں چلے جایا کرتے تھے. میرا بالکل فرسٹ ایکسپیرینس تھا لائف کا کہ میں ایسے کسی گاؤں میں گیا تھا. وہاں پر سبھی جگہ دیکھنے کا مجھے بہت شوق تھا. میں نے وہاں پر کافی کچھ دیکھا. وہاں پر بہت بڑے بڑے کنویں بھی ہوتے تھے. اب وہ جو گاؤں تھا وہاں پر کوئی واٹر سپلائی سسٹم نہیں تھا. لوگ کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے. رات کو بھی وہیں سے پانی بھرنا ہوتا تھا. تو وہ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے تھے کہ یہاں پر روشنی نہیں ہوتی، ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو سانپ کاٹ جاتے تھے. بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے. اور جب رات کے ٹائم کو پانی نہیں لا سکتا تھا پھر ان کو پیاسے سونا پڑتا تھا. میں نے انہیں یہ کہا کہ میں الیکٹریشین ہوں اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو یہ کوئی لائٹ وغیرہ کا سسٹم کر دوں گا، کیونکہ وہاں پر لائٹ تو تھی اس گاؤں میں
وہاں سے پھر ہم لوگوں نے ایک کنیکشن بنایا جو وہاں کے قریب کے ایک گھر میں آتا تھا، وہاں سے پھر ہم لوگوں نے وائرس نکالی، اس کو کنیکٹ کر کے تو ہم لوگوں نے کچھ بہت بڑے بلب لیے جو ہم نے وہاں پر لگانے تھے کہ روشنی رہے۔ اب وہ جو کنواں تھا جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ بہت قدیم اور پرانا تھا، باقاعدہ اس میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جہاں سے اتر کر نیچے جایا جاتا تھا۔ وہاں پر اس دور کے وہ کنویں تھے کہ جہاں پر باقاعدہ کنویں کے ایک حصے بنے ہوتے ہیں، شاید وہ پرانے کمرے ہیں، وہ کس پرپس کے لیے بنائے جاتے ہیں میں نہیں جانتا۔ دن کے ٹائم میں نے اس کنویں کو دیکھا تھا، بہت بڑا کنواں تھا، بہت بڑی سیڑھیاں نیچے اتر کے جاتی ہیں، پھر وہاں پر کچھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا، سنا بھی فرسٹ ٹائم ہی تھا اور دیکھا بھی فرسٹ ٹائم ہی تھا۔ اب وہاں پر ہم لوگ لائٹ لگا رہے تھے، کچھ لڑکے اوپر تھے جو وہاں سے سارے مجھے بتا رہے تھے اور میں نیچے تک کنیکشن لے کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے نیچے وہ تار بچھائی، میں نیچے لے کر گیا، میں آدھی سے زیادہ سیڑھیاں نیچے اترا ہوا تھا۔ وہ پوری دیوار تھی، کنویں کی ساری دیوار تھی، بہت گہرا کنواں تھا۔ لائٹ میں نے جب وہاں پر لگائی، وہاں پر کچھ کیل لگائے، ان کے اوپر اس وائر کو بڑے طریقے کے ساتھ سیٹ کیا کہ کسی کا ہاتھ نہ لگے۔ نیچے تو کوئی خیر جاتا نہیں تھا، روشنی کا ایک ہم لوگوں نے وہاں پر وہ سارا سسٹم بنانا تھا۔ مجھے ہنسنے کی آواز آئی، وہ ہنسنے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ وہاں پر تو اس ٹائم کوئی عورت تھی نہیں، رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اوپر سے پوچھا کہ کون ہنس رہا ہے، اوپر میری آواز ہی نہیں کسی کو جا رہی تھی، شاید وہ کنویں سے دور کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ جیسے وہ جو وائر تھی، میں نے وہاں پر وہ جو کیل لگائے تھے ان کے اوپر اس کو سیٹ کیا، پلیس کیا۔ میرے پاس ٹارچ تھی، میں نے ٹارچ آن کر کے تو جیسے ہی دیکھا تو ابھی ہاف سیڑھیوں میں میں تھا، اس سے نیچے ہاف سیڑھی تھی، اس کے آگے کمرہ تھا، بہت قدیم اور پرانا۔ ایسے لگ رہا تھا اس کمرے کا دروازہ کھلا ہے، باقاعدہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر تو اتنا اندھیرا ہے، تو یہاں پر کون ہے؟ یہاں پر تو بہت سانپ ہے، کوئی نیچے جاتا بھی نہیں ہے۔ وہاں سے مجھے پھر ہنسنے کی آواز آئی، میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے یہاں پر۔ میں جنات پر بلیو رکھتا تھا، بالکل ابھی بھی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا کبھی جنات کو اس طرح سے۔ جیسے میں نے ٹارچ اس طرف کی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے وہاں پر چھوٹے سے قد میں کوئی بچی کھڑی ہے۔ بچوں کا قد ویسے بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو تھی اس کی ہائٹ بہت ہی چھوٹی تھی اور اس کی ہنسنے کی آواز بہت اونچی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ پھر ہنسنے لگ گئی، اس کے ہنسنے کی آواز بہت زیادہ گونج رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا کہ اوپر والوں کو یہ آوازیں نہیں آ رہی جو اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں شور مچا رہا تھا کہ یہ نیچے کوئی کھڑا ہے، نیچے کوئی موجود ہے۔ پھر میں نے اس کی طرف ٹارچ کی تو اس کے پیچھے بھی کوئی کھڑا تھا، اس کی ہائٹ اس سے بڑی تھی، اس آنکھیں ان کی ایسے تھی جیسے ان کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ وہ تھوڑا سا کمرے سے باہر آئے تو میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھا کے تم لوگ کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میرے سامنے وہ سیڑھیوں تک بھی آئے، 2-3 سٹیپ سیڑھیوں میں بھی چڑھے، تو میں نے روشنی جیسے ہی ان کی طرف کی، ان کے چہرے بھی دیکھ رہا تھا، بہت ڈراؤنے ان کے چہرے تھے، بہت بلیک ان کے کلرز تھے۔ میری ایک دم بہت زور سے چیخ نکلی، وہ وہیں پر غائب ہو گئے۔ جب میری چیخ نکلی تو میری آواز ان لڑکوں تک پہنچی جو میرے کزن بھی تھے، کچھ ان کے گاؤں کے بھی لوگ تھے۔ ان لوگوں کو یہ لگا کہ شاید مجھے کرنٹ لگ گیا ہے، وہ اوپر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی سوئچ آن نہیں کیا، کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ میں بھاگا اوپر، ابھی میں اوپر گیا ہی تو میں بہت ڈرا ہوا تھا، میری حالت بہت زیادہ غیر تھی، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس نے اسنیک دیکھ لیا ہے، کوئی سانپ اس کے پاس ہوگا، کیونکہ وہاں پر بہت سانپ تھے۔ مجھے انہوں نے پکڑا، دور تھوڑا سا بٹھایا، پانی پلایا فوراً سے، وہ جس گھر سے ہم لوگوں نے وہ لائٹ کا کنیکشن لیا تھا وہاں سے پانی لے کر آئے، مجھے پانی پلایا۔ پھر ان لوگوں نے میرے سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے کنویں میں وہاں پر ایک بچی کو اور اس کے ساتھ کسی کو دیکھا ہے، وہ بہت بھیانک چہروں والے تھے اور وہ ہنس رہے تھے۔ اتنے میں وہ جو گھر والے تھے جن کے گھر سے وہ کنیکشن لیا تھا وہ لوگ بھی آ گئے۔ انہوں نے جب بات سنی تو ان کے ایک بزرگ آدمی تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کنویں پر جنات ہیں، وہی جنات سانپ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ شام کے بعد اس کنویں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت سے عجیب و غریب چہرے والی مخلوقات کو دیکھا گیا ہے جو کنویں کی سیڑھیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ بزرگ شخص کا یہ کہنا ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گھر میں پانی ختم ہو گیا تھا، رات 12:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اپنے گھر سے لالٹین لے کر یہاں پر پانی نکالنے آیا تھا۔ تو جیسے ہی میں پانی نکالنے لگا تو مجھے بہت سی آوازیں گونجنے کی آواز ہے، جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تو جیسے ہی میں نے روشنی
میں سیڑھی کی طرف جا کر دیکھا تو وہاں پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ، اتنے زیادہ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں بنا شور کیے چپ چاپ وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے پانی بھی نہیں لیا تھا اور مجھے 3 دن بخار رہا تھا۔ پھر کبھی بھی شام کے بعد میں اس کنویں کی طرف نہیں آتا۔ میں نے یہ بات گاؤں کے بہت سے لوگوں کو بتائی ہے، لیکن میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ گاؤں کے اور بھی لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو چکے ہیں، کوئی بھی مغرب کے بعد یہاں سے پانی لینے نہیں آتا۔ پہلے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پر اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو وہم ہوتا ہے، جو ہمیں ایسے چہرے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ پھر لائٹ تو وہاں پر جلتی ہی رہتی تھی کیونکہ کنیکشن تو ہو چکا تھا، رات بھر لائٹ جلتی تھی، لیکن کوئی بھی ڈر کے مارے اس کنویں کے پاس رات کے ٹائم پانی لینے نہیں جاتا تھا۔ میں وہاں پر تقریباً 4-5 دن رکا تھا، شادی اٹینڈ کی، تو اس طرف سے عجیب و غریب مجھے خوف آنے لگ گیا۔ دوبارہ میں تو اس کنویں کی طرف نہیں گیا، لیکن بہت سے لوگوں نے بتایا کہ آپ نے وہاں پر لائٹ لگا دی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ لیکن پھر بھی لائٹ لگنے کے باوجود شام کو اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا، کیونکہ اب روشنی میں بھی وہ مخلوقات، وہ جنات اس کنویں کے اوپر پھرتے کھیلتے نظر آتے تھے، آگ کے گولے کی شکل میں نظر آ جاتے تھے، کوئی سایہ نظر آ جاتا تھا۔ میں تو پھر کبھی دوبارہ اس گاؤں کی طرف نہیں گیا، میں واپس آ گیا۔ پھر جو میرے وہ کزنز وغیرہ تھے وہ لوگ بھی شہر میں واپس آ گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً اس کے بعد 3-4 دفعہ وہ اپنے گاؤں گئے ہیں، تو بہت سی اور بھی کہانیاں ان لوگوں نے اس کنویں کے بارے میں سنی، پھر ان لوگوں نے اس گاؤں کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک کہانی تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زاہد آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshienmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، بہت ہارر ناول ہے، ضرور وزٹ کریے گا۔ ایک آصف زدہ گھر کی کہانی ہے جہاں پر بسیرا ہوتا ہے ایک بہت ہی بھیانک گدھ کا، والچر کا، جو کہ خود بھی ایک جن ہے، لیکن گدھ کی شکل میں اس کا وہاں پر بسیرا ہے، اور اس گھر میں رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ایک ہسبینڈ وائف کپل۔ ان کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ ولیج ٹونز سٹوریز پر جو میرا چینل ہے وہاں پر میں اینیمیٹڈ سٹوریز پوسٹ کر رہی ہوں۔ وہاں پر بھی میں نے کل ایک سٹوری پوسٹ کی تھی، گاؤں میں چڑیل، اینیمیشن سٹوریز ہیں، ضرور وزٹ کریں، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ گاؤں کی خوفناک کہانی، گاؤں کی مورل سٹوریز وہاں پر آپ کو کارٹونک فارم میں ملیں گی۔ اپنے بچوں کو بھی دکھائیے گا اور خود بھی دیکھیے گا، اس میں ہارر امیجز نہیں ہوتے۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ رمضان شریف میں جب بھی اپنے لیے دعائیں کریں، مجھے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کو خوشیاں عطا کرے، آمین۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔